अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस दिन इमरान साहब को जुमेरात के रोज़, पिछले जुमेरात के रोज़ जब गोली लगी थी, उसके बाद से सस्पेंड हुआ था, आज दोबारा शुरू हुआ। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी, उनसे खिताब किया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने भी वाया वीडियो लिंक लाहौर अपने घर से इस जलसे से खिताब किया। उन्होंने जो दो तीन बातें बड़ी अहम की, उसमें उन्होंने यही कहा कि जो पार्टी की मकबूलियत यानी कि पीटीआई से की मकबूलियत से जो खौफजदा लोग हैं उनको अंपायर की ज़रूरत है, नवाज शरीफ को अंपायर की ज़रूरत है, जरदारी को अंपायर की ज़रूरत है, मुझे अंपायर की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा ये घबराए हुए लोग हैं, ये मुझे दोबारा निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर वही जो उन्होंने बताया कि जो पहले भी बता चुके थे, कल भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि सितंबर में उन्होंने ये पूरा प्लान बता दिया था कि किस तरह उन पर हमला करवाया जाएगा और उसके बाद फिर इसको जो है इंतहा पसंद किसी इस्लामी इंतहा पसंद के खाते में डालकर जो है इसको जिम्मेदारी हुकूमत अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने की कोशिश करेगी। और उन्होंने कहा कि इसी तरह ये प्लान एग्जीक्यूट किया था। कल बहुत सी बातें उन्होंने कह दी थी कि मुझे मालूम है कि कंट्रोल रूम में कौन कौन था जो कि मॉनिटर कर रहा था इस पूरी वारदात को पिछली जुमेरात को। और उन्होंने कहा कि अब हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो रुकेगी नहीं। और अब कितने दिन लगेंगे, कल गुजरात पहुंचेंगे, उसके बाद फिर शायद उन्होंने सियालकोट भी जाना है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत तो हमारी है, लेकिन पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कोई और चला रहा है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि फ़ौज की तौहीन तब होगी जब वो एक्शन नहीं लेगी। आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं और अब एक बहस तो ख़त्म हो गई कि जी आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ भी हो रही थी। लेकिन आज बाकायदा तौर पर ISPR की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। आज वो सियालकोट में थे और वहाँ पे उन्होंने जवानों से और अफसरों से खिताब भी किया। इमरान खान साहब बहुत सारी बातें और भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, ये जानते हैं कि अगर अभी इंतखाब होते हैं तो PTI 2/3 से भी ज़्यादा जो है वो सीट्स ले जाएगी, जिससे इनको खौफ है। फौरी साफ और शफाफ इंतखाब के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, मांगने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। उनका कहने का मतलब है कि अब इस्लामाबाद वाले घबरा रहे हैं कि किसी तरह इस परेशानी से निकलें। लंदन में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ शर्म अल शेख मिस्र से लंदन रवाना हो गए। आज कल रात उन्होंने अपने भाई के साथ खाना खाया और कोई बातचीत नहीं की। आज तकरीबन 2 से ढाई घंटे वहाँ पे लंदन में मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि ये इंतहाई अहम मुलाकात है और यकीनन अब जबकि सामने चीज़ें आ गई हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत भी यकीनन हुई होगी इस मुलाकात में। फिर कहा यह जा रहा है, मुबैना तौर पर इतलात भी आ रही हैं, ज़राए के हवाले से ये बातें भी चल रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को कहा है, जिसमें PTI और दीगर मतलब जो हुकूमती जमातें हैं, कि जनाब आप एक टेबल पर बैठें, बातचीत करें और इलेक्शंस की डेट फाइनल करें। वरना फिर अगर आपके बस में ये नहीं है, क्योंकि लग ये रहा है कि शायद PDM जो है इस पर अभी तैयार नहीं होगी, और फिर आइंदा क्या होगा इस पर भी बात करेंगे कि अगर PDM, और कहा यह जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इमरान खान साहब तो शायद नहीं बैठेंगे, लेकिन उनकी तरफ से उनके लोग तो जाके बैठने को तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि सियासी और जमहूरी कुव्वतों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर PDM इन हालात में तैयार नहीं होती तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब तो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और उन्होंने कहा कि अब वो इंतखाबात की डेट लेकर ही वापस जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ये इन्होंने कहा है कि हम बहुत बड़ा शो करेंगे।
اور ابھی بھی اسلام آباد کے راستے بند ہیں, موٹر وے پہ بھی بندش ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو M1 ہے یعنی کہ پشاور ٹو اسلام آباد, اس کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ کناتیں لگا کے راستہ بند کر دیا ہے. لوگ کافی پریشان ہیں, اس پر بھی بات کریں گے کہ جب مارچ ایک چل رہا ہے تو وہیں پہ کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر رہے, اسی مارچ کے ساتھ لوگ آئیں تو ان دنوں میں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے, خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کو. اسکول بند ہیں پنڈی میں, کافی 4-5 دن ہونے کو ہیں. اب شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ بے اختیار شہباز شریف جاتے شرم الشیخ ہیں اور حسب معمول نکلتے لندن میں سے ہیں. ایک تعیناتی سب پہ بھاری ہے. نواز شریف نے جتنے لوگوں کو تعینات کیا ان سب سے پھڈا کیا. نواز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان کو مایوسی ہوگی. فیصلہ میرٹ پر ہوگا اور الیکشن ہوں گے مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, MP ہیں KP اسمبلی میں. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کے وقت کا. اور میرے ساتھ موجود ہیں نسیم صدیقی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کے وقت کا بھی. میں اگر اجازت دیں نسیم صدیقی صاحب تو میں ذرا جاننا چاہوں گا اختیار ولی خان صاحب سے. اختیار ولی خان صاحب, آج جاوید لطیف صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں یہ ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ یعنی کہ عمران خان دباؤ کیوں اور کس پر ڈال رہا ہے, کوئی جواب ہے اس کا؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر بھائی. یہ ان کی بات جو ہے جاوید لطیف صاحب کی وہ بڑی واضح ہے. عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. وہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, 25,000 ارب کا قرضہ, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا, گورنر ہاؤسز کو بلڈوز کرنا, پھر امریکی سازش, امپورٹڈ حکومت, وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. اس وقت عمران خان کو جو بخار چڑھا ہوا ہے وہ اسی کا چڑھا ہوا ہے کہ اس کی مرضی کا آرمی چیف تعینات ہو, اس کی مرضی کا DGI آئے, اس کی مرضی پہ جنرل فیصل نصیر کی معذرت سے اختیار بھائی صاحب ایک چیز کی کریکشن کر دوں, کل انہوں نے صحافیوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے فیوریٹ یا کوئی نہیں ہے, میں نہیں اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتا. یہ کل انہوں نے اپنے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا لاہور. ضمیر بھائی ایسا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, اسی طرح عمران کی بھی کرنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, ان کا نشانہ کہیں اور ہوتا ہے. وہ ہم بھی سمجھتے ہیں اور پوری دنیا سمجھتی ہے, بچے ہم بھی نہیں ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر بھی تعینات ہو, ان کی مرضی کا نگران سیٹ اپ بھی آئے, اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی کے نتائج بھی الیکشن میں ان کو چاہیے, ادروائز وہ قبول نہیں کریں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہ اگر وہ اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, اگر وہ پاکستان میں جمہوری عمل کو نہیں مانتے, اگر وہ آئین اور دستور کے باغی ہو چکے ہیں, جس طرح 3 اپریل کا واقعہ ہوا اور انہوں نے آئین پاکستان سے غداری اور وہاں سے وہ منحرف ہوئے ہیں, تو ایسے حالات میں اگر وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان سے کیوں بات کریں. دوسرا یہ کہ جو یہ راستے بند کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے موٹر وے کا ذکر کیا, تو میرے خیال میں یہ پروووک کر رہے ہیں, یہ ہمیں یہ پرووکیشن کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں گورنر راج لگایا جائے, کیونکہ 10-12 بندے ہوتے ہیں جو کرسیاں ڈال کے سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو, حالانکہ کہیں پر بھی آپ ضمیر بھائی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, میڈیا چیک کر لیں, 50 سے زیادہ لوگ کہیں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن روڈ انہوں نے ٹھیک ٹھاک بند کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس ان کو اٹھا نہیں رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, ان کو کوئی چھیڑ نہیں رہا. اگر یہ مجبور کریں گے تو ہمیں پھر گورنر راج لگانا پڑے گا اور پھر پولیس کا ڈنڈا چلے گا, اور پھر حکومت جو ہے وہ راستے کھلوانا بھی جانتی ہے اور عمران خان کو ڈیل کرنا بھی جانتی ہے. سر لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ امپائر کی ان کو ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو ہے, گھبرائے ہوئے آپ لوگ ہیں, 2/3 میجورٹی سے زیادہ سیٹس لینے کی وہ پوزیشن میں آج بھی ہیں, چاہے 3 مہینے بعد الیکشنز بھی ہو جائیں یا 6 مہینے بعد بھی ہو جائیں. تو پھر ان کو بخار کس بات کا چڑھا ہوا ہے؟ اگر الیکشن 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد ہوتا ہے تو کیا 1 سال نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوری اور شفاف الیکشن, یعنی کہ فوری طور پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کر دیا جائے.
نہیں تو پھر ان کو بخار کیوں ہے کہ اگر 6-7 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا اپنے وقت پر سال بعد بھی الیکشن ہو تو کیا یہ اپنی مقبولیت کو قائم نہیں رکھ سک رہے؟ کیا یہ ہوا کا اور پانی کا ایک بلبلہ ہے؟ دراصل عمران خان جو ہے وہ کبھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلا ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. پاکستان کی سیاست میں جب وہ 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے تو وہ یہی کہتے ہوتے تھے کہ آج امپائر کی انگلی اٹھے گی، یہ کل اٹھے گی. اختیار ولی خان صاحب ایک چیز اور مجھے ذرا کوئکلی بتا دیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ زور لگاتی ہے، آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور صدر عارف الوی فیسیلیٹیٹ کریں اور بیٹھ کر الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریں، تو پھر اس وقت پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمت عملی ہوگی؟ سر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ٹوٹلی نیوٹرل پوزیشن پہ جا چکی ہے، ادروائز یہ رزلٹ اس طرح نہ آتے اور عمران خان اس طرح کھلم کھلا گالیاں نہیں دیتا ہوتا، یہ پاکستانی فوج اور پاکستانی کی بنیادی اساس کو نقصان نہ پہنچا رہا ہوتا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ فوج کا نیوٹرل ہو جانا، میرے خیال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ہم نے اس پہ دہائیاں صرف کی ہیں، اور اب اگر فوج نیوٹرل ہو چکی ہے ان کو نیوٹرل ہونے دے. خوش آئند بات ہے آپ کا کہنے کا مطلب. لیٹ می کمپلیٹ جی. اگر عمران خان نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو فرسٹ دے شوڈ کم ٹو دا پارلیمنٹ. ان کو اسمبلی میں آنا ہوگا، اسمبلی میں ان سے بات ہوگی. اگر وہ اسمبلی میں نہیں ہوگی تو ان کو پارلیمانی قوت تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی چاہے کہیں سے بھی پریشر آئے. بالکل. نسیم صدیقی صاحب، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے بہت غور سے چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں نیب کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی تھی، فائلز بنائی جاتی تھیں اور اس کے بعد پھر بیلز مل جاتی تھیں، کیس ختم ہو جاتے تھے، ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. اور پھر اب جس طرح میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ زور لگا رہی ہے کہ بیٹھ کر بات کریں، مبینہ طور پر یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. لندن سے کیا نکل رہا ہے؟ کچھ آپ کے تو خاص طور پر بہت قریبی ذرائع بھی ہیں لندن میں. نسیم صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بہت شکریہ. دیکھیں لندن میں تو جو شہباز شریف صاحب گئے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں کانفرنس ماحولیاتی آلودگی والی ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آف ٹو پاکستان، لیکن اس کے بعد ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا اور انہوں نے لندن کی پرواز بھری. لازمی بات ہے ان کے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف وہاں پہ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد بھی ہیں، ان سے گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے، کچھ معاملات ان کے ساتھ ضرور طے کرنے ہوتے ہیں. کہنے کو تو صحافیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ میں فیملی سے ملنے آیا تھا. پاکستان میں 3.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس وقت سیلاب زدہ ہیں اور مشکلات میں ہیں، تو فیملی سے ملنے تو وہ لندن نہیں گئے ہوں گے، کم از کم کھانا کھانے تو وہاں نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ تو 3.5 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ بھی مہنگائی سے برا حال ہے. تو لازمی بات ہے جو اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس پہ مزید مشاورت کرنی ہے، کیونکہ باقی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ان کی بھی بات آپ کو ماننی ہے، تو وہ ڈسکشنز وہاں پہ ہوں گی. پھر عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے جو ریپرکشنز ہیں، اس کے علاوہ جو لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو کے جب اسلام آباد یا پنڈی پہنچے گی تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی. اور الیکشن جس طرح آپ نے کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل زور ہے کہ آپ اپنے معاملات کو نپٹائیں، کیونکہ معاملات وہ جو ہے نا وہ نو مینز لینڈ کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اگر تیسری قوت کو معاملات سنبھالنے پڑے تو پھر میرے خیال سے سیاستدانوں کے لیے بہتری نہیں ہوگی. اچھا، مجھے یہاں پہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی، میرے بڑے محترم اختیار ولی صاحب، انہوں نے جس طرح بخار والی بات کی، بالکل عمران خان صاحب کا جو اس وقت ان کی پارٹی نے جو راستے روکے ہوئے بالکل غلط کر رہے ہیں. راستے بالکل نہیں بند کرنے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس سے کس کو تکلیف ہوگی؟ جو حکمران ہے وہ تو ہیلی کاپٹر پہ یا جہاز پہ سفر کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن عام پبلک جو مریض ہیں ان کو اسپتال میں جانے میں پرابلم ہوتی ہے، جو بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، مطلب عام پبلک کو پرابلم ہو رہی، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن 3.5 سال میرے خیال سے پی ڈی ایم کو بھی تو بخار چڑھا رہا. وہ کہتے رہے کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اداروں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ حملے اس وقت کیے، نام لے کے کیے. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے یہ بڑے جعلی الیکشن ہیں، اس میں ریگنگ ہوئی تھی، اور الیکشن کی یہ ڈیمانڈ کرتے رہے. تو اب ان کو الیکشن کرانے میں کیا پابندی ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ امپائر کی سپورٹ حاصل رہی ہے، تو جو انہوں نے اپنا ضمنی انتخابات میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا کوئی جواب ہے اختیار ولی صاحب کے پاس یا پی ڈی ایم کے پاس؟ ان کی مقبولیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
ان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں بک رہا ہے. میں نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے روزانہ 5-5 7 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب پہ بہت الزام لگائے جاتے ہیں, توشہ خانہ, ممنوعہ فنڈنگ, کریکٹر اسیسینیشن, لیکن عوام اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہے. اور عوام ہی جمہور ہے. جس طرح یہ پیپلز پارٹی کا حق بنتا تھا, بلاول بھٹو زرداری مہنگائی کے لیے جو ہے وہ کراچی سے لانگ مارچ لے کے نکلے اور وہ ڈی چوک پہ آ کے ختم ہوئی. اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے بھی جلسے جلوس کیے, مولانا فضل الرحمان نے پشاور روڈ کے اوپر ایک دھرنا دیا. تو اگر یہ جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو یہ دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو کیوں نہیں موقع دے رہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ چند ایک لوگوں نے 8-10 لوگ یا 50 لوگوں نے روڈ بلاک کی ہوئی ہے اور صوبہ پنجاب یا اس کی پولیس ہے, تو یہ فوج کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ رینجرز کو بھیج سکتے ہیں. بالکل صحیح. اسلام آباد جی نسیم مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح مطلب آپ کو بھی اطلاعات ہیں, ہمارے پاس بھی اطلاعات آ رہی ہیں, اور اسلام آباد میں ڈرائنگ روم میں گاسپس بہت چل رہی ہیں, اور وہ یہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی زور ڈالا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پریشر بھی ہو کہ جناب یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور بیٹھ کر طے کریں معاملات. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چلیں خود نہیں آئیں گے, کہ اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیں گے, پی ڈی ایم ولنگ ہوگی اس وقت, جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ نہیں جناب نتھنگ ڈوئنگ انٹل اینڈ انلیس عمران خان صاحب آ جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کریں, وہاں پر ہم بات کر لیں گے؟ ضمیر دیکھیں, یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پولرائزیشن جس حد تک پہنچ چکی ہے, آپ معاشی بحران کو تو چھوڑیں, لیکن جس طرح ہمارے دوست صحافی ارشد شریف کے ساتھ ہوا, کس حالات میں اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا, کس طرح اس کا بروٹل مرڈر ہوا, پھر پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے مقبول رہنما کے اوپر جس طرح قاتلانہ حملہ کیا گیا, تو باتیں کس طرف جا رہی ہیں. تو لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے اس بات سے. اچھا, فیصلہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں آپس میں, اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں, لیکن فیصلہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, نواز شریف اور عمران خان نے کرنا ہے. یہ 4 لوگ اگر ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں گے تو فیصلہ وہیں پہ ہوگا. عمران خان صاحب کا بڑا سمپل سا مطالبہ ہے کہ ایک جنرل الیکشن کروا دیا جائے, فیئر اینڈ فری, جو سب کو منظور ہو, اور اس کے بعد جو بھی اکثریت کے ساتھ آتا ہے وہ حکومت بنا لے. پی ڈی ایم ماننے کو تیار ہوگی بھی رہی ہے کہ 2000 وہ کہتے ہیں ڈیٹ دے دیں, مارچ کی دے دیں, مئی کی دے دیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, پی ڈی ایم تو کہتی ہے کہ ہمیں اس دریا میں جو ہے وہ پھینکا گیا تھا, ہم تو حکومت اس موقع پہ لینا نہیں چاہ رہے تھے. اور یہ جو پی ڈی ایم کی مقبولیت ہے وہ آپ سب کے سامنے, نون لیگ کی مقبولیت یعنی کہ لاہور تک میں وہ اپنی سیٹیں ہار گئے, جی ٹی روڈ کے اوپر ان کی جو ہے وہ سیٹیں وہ ہارتے چلے جا رہے ہیں, وہ تو کبھی نہیں مانیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ صدر مملکت سے کہیں کہ آپ شہباز شریف سے کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لے. آپ کو پتہ ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو وفاق میں رن آف الیکشن نہیں ہوتا. اگر یعنی کہ جو اتحادی سپورٹ ہے اس وقت پی ڈی ایم کو, اس میں چھوٹی جماعتوں کو کھینچا جا سکتا ہے, اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں. اور دوسرا ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو میرے ساتھ ہوں گی نسیم زہرا صاحبہ, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالمسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. اور ایک سوال اور کہ آج بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ گورنر راج جو ہے وہ خارج از امکان نہیں, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے نسیم زہرا صاحبہ نے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اینکر پرسن, اینالسٹ, کالمسٹ, جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ وقت کا. نسیم بی سوالات بہت سارے ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ سے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے. 2-3 چیزیں ہیں. لندن یاترا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ایک بحث ختم ہو گئی کہ ایکسٹینشن نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے سوائے فوری صاف اور شفاف الیکشن کے کچھ نہیں چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں اور معاملات طے کریں, الیکشن کی ڈیٹ لیں, اور عارف الوی صاحب کین فیسیلیٹیٹ دس ڈائیلاگ بٹوین آل دا سٹیک ہولڈرز. یور ٹیک جی. ایسے دیکھیے, جہاں تک لندن کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو آخری آپ نے سوال اٹھایا وہ سب سے اہم ہے اس وقت. جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے, کل آپ کو معلوم ہے کچھ اخبار میں ایک رپورٹ بھی آئی, اس کے بعد آپ کے میرے کامن دوست نے بھی ایک وی لاگ میں کہہ دیا کہ جی ایک انٹرم سیٹ اپ ہے جس سے نتھی ہے یہ پریزنٹ آرمی چیف کی ایکسٹینشن. میرا خیال ہے آرمی چیف کو ایکسٹینشن تو ملنی نہیں چاہیے,
یہ تو قانون بدلنا چاہیے، ادارے کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن یہ دوسری ایکسٹینشن کا تو سوال ہی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ وہ ISPR بار بار اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ جی کوئی سوال ہی نہیں ہے ایکسٹینشن کا، آپ ہماری بات مان لیں. وہ مجھے وہاں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں وعدہ کرے، کہتے رہے ہیں کہ 29 کے بعد ان کو ایکسٹینشن ملے گی، ان کو چاہیے کہ پبلکلی معافی مانگے 30 کو. خیر وہ دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ اب معاملہ جو لندن میں 2 معاملے ہوں گے. ایک تو یقینی طور پہ یہ جو بہت بڑا اس وقت ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے بھی یہ بات کلیئر ہے کہ کیونکہ دونوں پارٹیز آپس میں بات نہیں کر رہی، یعنی کہ حکومت کہتی ہے جی میں نے کمیٹی بنائی، آئیں بات کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ جنگ بھی لفظوں کی جنگ چل رہی ہے. دوسری طرف سے PTI کے تو یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے پبلکلی اپوز نہیں، انہوں نے تو کہا تھا ایکسٹینشن آپ مل جائے تو یہ پھر الیکشنز بھی کروا دیں، یہ بھی کروا دیں. جنرل باجوہ تو وہ اینڈ ہی سیڈ پبلکلی کہ میں ان سے تو بات نہیں کروں گا جن کے پاس ڈکی میں چھپ کے جاتے ہیں سپوزڈلی allegedly پرائم منسٹر شہباز شریف. تو وہ عمران خان صاحب بھی ڈائریکٹ بات کرنے کو تیار نہیں. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ایک لیول پر دونوں پارٹیز کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، یہ تو بات کلیئر ہے. اور وہ بات چیت جو ہے وہ فوج کی ٹاپ کمانڈ کہہ کے کروا رہی ہے کہ جی وہ جو بھی آپ نے ذکر کیا جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہی از دا پرسن جو کہ میڈیٹ کریں گے، بٹ دا پریشر از کمنگ فرام دا ملٹری ہائی کمانڈ، جو کہ پبلکلی بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جتنا یہ لڑیں گے اتنا ہمیں کہیں گے آپس میں بیٹھ کے بات کریں. تو میں تو پر امید ہوں کہ ایٹ سم پوائنٹ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو سم تھنگ ول گیو. کیونکہ اس وقت دیکھیں نا 3-4 مہینوں کی ادھر ادھر کی بات ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے لوگ کہتے ہیں جی اپریل تک ہم نے مان رہے تھے، ادھر اگست کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں بات آگے بڑھے گی. لیکن جو آپ نے صاف اور شفاف انکوائری کی بات کر رہے ہیں، اچھا لندن کا میں ذرا ختم کر لوں. میرا خیال ہے ایک تو یہ معاملہ ہوگا، پھر کہ سیٹ اپ کا کیا ہونا ہے، پھر اگلے چیف کے حوالے سے سمری جو ہے میرا نہیں خیال کہ جو اگلے چیف کی سمری آنے لگی ہے فوری طور پہ. میرا خیال ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا منتھ ہی آئے گی سمری، تو پھر اسی وقت پھر طے ہوگا. اور بٹ دا نیمز آر ناٹ اے سیکرٹ، ٹاپ 5 نام تو سب کو معلوم ہے، تو ہم شور اس کے بھی اگریمنٹ ہوگی لندن میں. اور کیونکہ عمران کیا نام ہے نسیم زہرا صاحبہ آپ نے کہا کہ یو آر ویری ہوپ فل کہ سینیٹی ول پریویل، لیکن اطلاعات کچھ ایسی بھی ہیں اور زیادہ تر جو PDM کے لیڈرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ ہمارے گلے میں ایک جو ہے ڈالا گیا یہ ڈھول، یہ ہم اب وقت تک بجائیں گے جب تک اس 5 سال مکمل نہیں ہوتے. اور وہ اگر نہیں مانتے تو اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں سیٹل نہیں کرتے تو پھر شاید حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ PDM، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو شاید جو بڑے بھائی ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اب تو کیا بنے گا، کیا مطلب اگر نہیں مانتے تو؟ دیکھیے یہ بات ہے بڑی اہم کہ نواز شریف صاحب نے تو بڑی کلیئرلی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت اور رول ہو. ان کو تو لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ غلطی کی تھی کسی طرف سے، جو آپ کے سامنے ہے جو غلطی ہوئی تھی، اور وہ آرمی چیف نے پبلکلی بھی اس کو کسی حد تک ایکسیپٹ کیا ہے، تو وہ جی اب اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. بیونڈ دیٹ وہ کہتے ہیں فوج کا کوئی رول نہیں بنتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اپریل مئی کی بات ان اینی کیس مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ PTI جو مرضی ان کی پوزیشن ہو، یہ نہیں وہ کہہ رہے جی، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ سمجھ بھی گئے جو ان میں ان کے جو سیکنڈ کمانڈ لیول جو ان کی ہے لیڈرشپ، وہ سمجھتی ہے کہ یہ باتیں کہنے کی ہیں. کل اور پرسوں اس سال تو الیکشن آؤٹ آف دا کویسچن ہے، 2 مہینے تو رہ گئے ہیں، 6 ہفتے ٹو بی کلیئر، تو اگلے سال مڈ نیکسٹ ایئر کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے بات کریں تو پھر بات آگے بڑھے گی. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو عمران خان صاحب اپنی جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے اس پہ بھی کہہ رہے ہیں جی انکوائری کروائیں، FIR کروائیں. میرا خیال ہے کہ وہ کیا چیزیں اس طرف
نسیم بی بی, لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن, آئی اپریشیٹ فار اے کوئک رسپانس, کہ اگر عمران یہ نہیں مانتے یا مان بھی جاتے ہیں تو تب تک بھی عمران خان صاحب اسی طرح پریشر بلڈ کرتے رہیں گے, لانگ مارچ نہیں ہوگا تو جلسے جلوس جاری رکھیں گے, اور کیا لگتا ہے آپ کو؟ 100%. آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان صاحب کا کوئی موڈ ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے, وہ اپنا پریشر جاری رکھیں گے, لیکن پریشر سے ان کا اگر یہ خیال ہے کہ کل اور پرسوں الیکشنز ہو جائیں گے, آئی ڈونٹ تھنک ہی تھنکس دیٹ, لیکن اپنا پریشر رکھیں گے کیونکہ ان کی پالیٹکس ہی اب اسی پریشر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور کتنی جلدی یہ الیکشن کروا پاتے ہیں. تو ایک ٹینشن رہے گی, لیکن میرا نہیں خیال تھنگز ول بلو اپ ان اینی ڈائریکشن. مجھے کوئی مارشل لاء کا سوال ہی نہیں نظر آتا, سوال پیدا نہیں ہوتا. نئے آرمی چیف آئیں گے, وہ ایک مختلف آپ ماحول دیکھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ کرائسس تو نہیں ہے, لیکن نسیم بی بی ایک کوئک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے گا. ایک مفرور شخص ہے جو لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, ان کو سفارتی پاسپورٹ مل جاتا ہے, یور ٹیک آن دیٹ؟ اب یہ تو مفرور شخص جو ہے, اس کو جو پاکستان کی سیاست چلانے والے لوگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو ہم نے بالکل یہ کام چھوڑ دیا, لیکن جنہوں نے چلائی ہے سیاست بہت عرصے تک, اور politicians have been part of that game also, وہ انہوں نے بہت سی چیزیں تبدیل کی ہیں, اس کو بھی تبدیل کر دیا, تو اب اس پہ ہم کیا کہیں, آپ کے سامنے سب کچھ. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کے وقت کا. اختیار ولی خان صاحب, آپ نے نسیم صاحبہ کی بھی باتیں سن لی, بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ اب آپشنز نہیں ہیں, آپ لوگوں کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ لوگ شاید یہ ابھی تک آپٹکس آپ یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم اگلے سال اگست تک چلیں گے, اگست میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. بالکل جی, ہم نے اگست تک لے کے جانا ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جتنا پریشر بلڈ اپ کر سکتے تھے وہ پریشر بلڈ اپ کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ مزید اس سے زیادہ وہ پریشر بلڈ نہیں کر سکتے ہیں. اب ان کو یہ پریشر مینٹین رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. آگے جو موسم ہے وہ بھی بڑا سخت ہے. دوسرا, عوام سے ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں, سڑکیں بھی یہ کھولیں گے, گورنر راج کے آپشنز بھی کھلے ہیں, سرکاری خزانوں کے جو پیسے استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی ہم نوٹس کر رہے ہیں. فوج نیوٹرل ہو چکی ہے, فوج کا نیوٹرل ہو جانا یہ خوشائن بات ہے. فوج کو پالیٹکس سے جتنا دور رکھیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. ڈپلومیٹک پاسپورٹ لینا نواز شریف کا یہ ایک بنیادی حق ہے, انہوں نے اپنا پاسپورٹ لیا, اس میں ان کو کوئی اسپیشل اکوموڈیشن یا کمپنسیشن تو نہیں ملی ہے. اگر ایک پاکستانی کو پاسپورٹ نہیں ملتا تو کیا ملے گا, یہ ان کا بنیادی حق ہے, اور وہ اپنی مرضی سے وہ واپس آ بھی رہے ہیں. پریولیج پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ لیڈ بھی کریں گے. اختیار ولی صاحب, پریولیج پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ تو پاسپورٹ کے بغیر اگر عدالت بھی ان کو لانا چاہتی ہے تو پاسپورٹ تو تب بھی چاہیے ہوگا, لیکن دس از اے پریولیج پاسپورٹ. چلیں میں آپ سے اس پہ مزید بھی بات کرتا ہوں. نسیم صدیقی سے ایک بریک پہ جانے سے پہلے, نسیم صدیقی صاحب. نہیں دیکھیں, چلے وہ تین دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور جب ہوا مخالف رخ کی چلی پڑی ہے, جس طرح مریم کے کیسز ختم کیے گئے, کیپٹن صفدر کے کیسز ختم ہوئے, شہباز شریف کے کیسز ختم ہوئے, تو کیس تو اب نواز شریف کا بھی ختم کر دیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ 5 سال زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا کون خمیازہ بھگتے گا. تو اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں. یہ تمام معاملات جو آپ پوچھ رہے تھے الیکشن والے, اسی لیے ان کو پاسپورٹ جاری کیا, اور میرے خیال سے وہ دسمبر کے 2nd ویک تک جو ہے پاکستان آ سکتے ہیں, اور پھر آ کے ایک الیکشن کا ماحول بنے گا. وہ اپنی میٹنگز شروع کریں گے, لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں گے, اور ایک لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو جنوری فیبری تک جو ہے وہ نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس بھی کوئی اور چوائس نہیں ہے. کیونکہ عمران خان کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو جو اپریل میں ان کی پوزیشن تھی وہ تو 5-6 مہینے سے مسلسل الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں, ان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پی ڈی ایم میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ نون لیگ کو ہو رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا کوئی پنجاب میں اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے. آپ نے ویسے بڑا رائٹلی آپ نے یہ بڑی رائٹلی ایک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی ساری ذرا سی ٹون بھی پیپلز پارٹی کی طرف ذرا تھوڑی سی اتنی ایگریسو نہیں ہے جتنی پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیز کی طرف ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید اس پر گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. اختیار ولی صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں نیب کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی تھی, کیسز فائلز بنتے تھے اور اس کے بعد پھر اسی طرح ان کے بس میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مطلب جو بھی ہے قانون کے دائرے میں کرنے کی کوشش کی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی میاں نواز شریف صاحب کو, ان کی جو تاعمر نااہلی ہے وہ ختم ہوگی, یا عمران خان صاحب بھی تاعمر نااہل ہوں گے تو تب برابر کی میدان ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے ضمیر بھائی, میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں اور بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے پڑھے لکھے شہری ہیں. میرا سوال آپ سے ہے آج کہ جو نواز شریف کے ساتھ نیب نے کیا, کیا وہ مناسب تھا؟ کیا وہ جو جج کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, وہ جو اس کی ریکارڈنگ آئی تھی, اس سے آشکارا نہیں ہوا کہ نواز شریف کو سزا دیتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا گیا تھا؟ نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنائے گئے, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑی ہے. آپ دیکھیے کہ نواز شریف کو کن کن چیزوں پہ سزا سنائی گئی. وہ گناہ جو کیے نہیں تھے ان کی بھی ان کو سزا ملی ہے. تو ایسا نیب جس کو بلیک میل کر کے ایک ویڈیو کے ذریعے خاتون کے ساتھ اس سے آپ مرضی کے فیصلے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس نیب کو آپ نے امینڈ کر دیا. ہم تو یہ بہت پہلے یہ ہم کہہ چکے تھے, جب ہم 2018 کی حکومت بنی تھی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک ساتھ کہہ دیا تھا کہ اس کو, یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے نیب کو ختم نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی ایک اور چیز ہے, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ یہی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا. ہم تو ایک بھٹی سے گزر کے آئے ہیں. عمران خان میرے خیال میں خوش قسمت ہے کہ وہ ابھی تک اس بھٹی سے نہیں گزرے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نہیں گزریں گے. کوئی دن وہ آ جائے گا بڑی جلدی جب ان کو بھی حساب دینا ہوگا. بات صرف اتنی ہے کہ الیکشن ہوگا, الیکشن سے ہم بھاگ نہیں گئے ہیں. پاپولیرٹی اس سے, یہ بھٹو سے زیادہ پاپولر لیڈر نہیں ہے, یہ نواز شریف سے زیادہ پاپولر لیڈر نہیں ہے. مصیبت صرف یہ ہے کہ اس وقت اس نے خود اکیلے میں بازار سجایا ہوا ہے. اور یہ بازار آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اب یہ زیادہ تر تاثر یہ آ رہا ہے, نسیم صدیقی صاحب نے بھی کہا, نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کہا, اور دیگر مطلب جو باقاعدہ سمجھ بوجھ رکھ رہے ہیں, جن کے تعلقات ہیں, جن کے ذرائع ہیں, وہ سب مانتے ہیں کہ زور ہے, پریشر ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور ایک ارلی الیکشنز کی ڈیٹ فائنل کریں. ٹیبل پہ تب بیٹھیں گے جب وہ اسمبلی آئے گا. جب اسمبلی یہ نہیں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ باہر تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا. گلوریا جینز کی ٹیبل پہ بات تو نہیں ہوگی نا ان کے ساتھ. چلیں گلوریا جینز کی نہیں ضمیر بھائی, میں ایک بات کرتا ہوں, پھر میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو. جی پلیز. عمران خان جو ہے وہ, اس کا فوج سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عدم اعتماد میرے خلاف ہو رہا تھا تو آپ نیوٹرل کیوں رہے؟ آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ممبروں کو, اراکین قومی اسمبلی ایم این ایس کو گردنوں سے پکڑ کے آپ نے ان کو میرے کیمپ میں زبردستی کیوں نہیں بٹھایا؟ بنیادی طور پہ تو اس کا گلہ یہی ہے. ہم تو چاہتے یہی ہے کہ فوج نیوٹرل رہے اور سیاستدان اور جمہور خود اپنا راستہ ناپے اور خود ہی اپنا کام خود کرے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج پر تنقید نہیں تب ہوگی اگر وہ ایکشن نہیں لے گی. مطلب ان کا خیال ہے کہ ابھی ان کو دے شوڈ بی پرو ایکٹیو. نہیں تو مجھے یہ بتائیں فوج کا ایکشن کیا بنتا ہے؟ فوج یہی وہ جو کر رہے ہیں, جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, زور ڈال رہے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ حالات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یونیفارم پرسنل کو یہ چاہیے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم اور وہ ایم این ایس کو بولے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو بولے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں؟ ویری ٹرو جی, بالکل نہیں. اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس. اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نسیم صدیقی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. نسیم, مجھے یہ بتا دیں کہ لنڈن سے سالڈ میسج کیا لے کے آئیں گے شہباز شریف صاحب کہ چلو بیٹھ جائیں ٹیبل پر, بات کر لیں, جو پریشر ہے, نام تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل لاسٹ منٹ تک ہمیں نہیں پتا چلے گا, لیکن ظاہری بات ہے اس پر مشاورت تو ہوئی ہوگی. یور ٹیک. جی دیکھیں وہ تو کوئی دو معاملے نہیں, اس پہ وہ تو مشاورت ہو گئی اور میرے خیال سے 17 یا 18 نومبر کو سمری موو ہو جائے گی اور لاسٹ ویک میں جو ہے وہ نام کا اپروول آ جائے گی اور 29 کو جو ہے چینج آف کمانڈ ہو جائے گی. اس میں تو اب دو رائے کوئی رہ نہیں گئی کیونکہ آئی ایس پی آر نے آج اعلان کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ میسج تو یہی لے کے آئیں گے کہ عمران خان صاحب 2000 لوگ لے کے آئیں اسلام آباد یا 20,000,
انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی. ابھی یہ ٹسل ان کے بیچ میں چلتی رہے گی اور پھر وہی تیسری قوت کو آ کے بیچ میں کوئی معاملات کو سنبھالنا پڑے گا. وہ تو یہی وہاں سے پیغام لے کے آئیں گے اختیار کہ ولی ہم صاحب کہتے ہیں الیکشن کہ نہیں اگست میں وہ تو ہی بالکل کرائیں اب گے. نہیں آئیں گے سامنے. نہیں وہ تو یہ تو دیکھیں بچوں والی بات ہے. ابھی اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا تھا؟ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے مل کے. پھر یہ جو پاناما کیس آیا تھا جس پہ نواز شریف کو سزا دی گئی، یہ 2016 میں آ گیا تھا جب نون لیگ کی حکومت تھی. اس سے تو عمران خان تھا ہی نہیں، تو پھر عمران خان پہ کیسے یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جہاں سے چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، اگر گاڑی نیوٹرل ہونا تو وہ کھائی میں جا کے گرتی ہے، یا ریورس گیئر یا آگے والا گیئر اس پہ لگانا پڑتا ہے. اگر نہیں لگائیں گے تو پھر کام تمام ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لاسٹ 20 سیکنڈ اختیار ولی صاحب. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ فوج جتنی نیوٹرل رہے اتنا زیادہ بہتر ہے. سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود ہی حل کرنے ہوں گے، اور ہم نے عمران خان کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھانا ہے. پارلیمنٹ کے راستے آئیں گے، بات بھی ہوگی اور مذاکرات بھی ہوں گے. تو اگر وہ طاقت کا استعمال کریں گے، اسٹریٹ وائلنس پہ جائیں گے، پھر اسٹریٹ وائلنس میں جائیں گے تو قانون ہے، قانون اپنا راستہ لے لے گا. رینجرز بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے پاس آئینی اختیارات بھی موجود ہیں. وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں، وہ استعمال کر بھی لیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب، اختیار خان صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.